السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله إسلام صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے عظمت اسلام۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کے اندر داخل ہے۔ تو اسی موضوع پر آپ نے گزشتہ کلپس کے اندر جو ہے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے اعمال کو درست کرنے، سدھارنے کے لیے اور دین ہمارا بہتر ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو، اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے اس سے متعلق آپ نے پچھلے بیانات میں سماعت فرمایا۔ آگے سماعت فرمائیں کہ مشائخ کی عادت ہوتی ہے خاموشی اختیار کرنے کی۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے عوام الناس سے زیادہ میل جول، گھلنا ملنا نہیں رکھتے، اور جب بھی کچھ گفتگو کرنے کا موقع آتا ہے بہت کم بولتے ہیں اور پتے کی بات بولتے ہیں۔ یہی عادت مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جب زیادہ ضرورت پڑتی ہے تب کہا جاتا ہے، ورنہ غیر ضروری گفتگو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ کئی معاملات میں جب ناپسندیدہ چیز سامنے آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی میں یہ پیغام ہوتا تھا کہ یہ چیز اچھی نہیں۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونچا مکان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہ کہا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے ہی ان کو میسج مل گیا کہ شیخ مرید کی بات سن کر خاموشی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں مریض کے مرض کا پتہ ہوتا ہے۔ آج کل تو مریض خود ڈاکٹر بن کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ مشورہ دیں، تو پہلے ہی سے طے کر کے آتا ہے۔ ذکر و اذکار کا معاملہ آئے
تو मुरीद खुद जो है शेख से कहता है कि मुझे फलां जिक्र दे दीजिए, मैं उसकी पाबंदी करने की कोशिश करूँगा। एक साहब ने आकर अपने हालात बताए और हालात बताने के बाद उनका हल भी बता दिया। वो दरअसल आजिज़ की ज़बान से कहलवाना चाहते थे। मैंने पूछा, क्या आप मेरी ज़बान से कहलवाना चाहते हैं? कहने लगा, हाँ, बस मैं उसी लिए आया हूँ कि आपकी ज़बान से ये जवाब निकल जाए और मैं सुन लूँ। अब बताएं कि जब खुद ही मरीज़ हों और खुद ही तबीब भी बन जाएं तो क्या बेहतरीन इलाज होगा? उल्टा मरीज और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, जान के लाले भी पड़ सकते हैं। ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि उसने अपने मानने वालों को वो तमाम अहकाम सिखला दिए जिनकी उनको ज़रूरत पड़ती है, तमाम उसूल व ज़वाबित बता दिए। लिहाजा अगर कोई आदमी थर्ड वर्ल्ड में ज़िंदगी गुजारे तो भी इस्लाम की तालीमात उसके लिए मौजूद हैं, बाकायदा हैं। और अगर कोई बड़ी तरक्की याफ्ता दुनिया में जाकर ज़िंदगी गुजारे तो भी इस्लाम की तालीमात सामने है। क़यामत तक के लिए ये शरीयत हमारे लिए काफ़ी है, काफ़ी है, वाफ़ी है और शाफ़ी है। उसकी तालीमात ही ऐसी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के चाँद के बारे में फरमाया, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही। चाँद देखकर तुम रोज़े रखो और चाँद देखकर तुम इफ्तार करो। इस वक्त यूरोप में मुसलमानों के दो तरह के गिरोह हैं। एक गिरोह तो वो है जो कहता है कि इतनी साइंसी तरक्की हो चुकी है कि इंसान साइंस के ज़रिए चाँद पर पहुंच चुका है, लिहाजा यह तो पहले ही से पता होता है कि चाँद कहाँ नज़र आएगा और कहाँ नज़र नहीं आएगा, तो चाँद को देखकर रोज़े रखने का क्या मतलब है? पहले से ही इंसान ऐलान कर सकते हैं। चनाचे एक मुल्क की एम्बेसी की तरफ से शाबान के आखिरी जुमा में ऐलान कर दिया जाता है कि फला दिन रोज़ा होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि यह भी ऐलान कर दिया जाता है कि फला दिन ईद होगी। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब साइंसी तरक्की इतनी हो चुकी है कि हमें पता है कि चाँद किस जगह पर कब नज़र आएगा और कब नज़र नहीं आएगा, लिहाजा हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हम जैसे लोग वहाँ रहकर भी चाँद देखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें पुराने दिमागों के मौलवी कहते हैं। हम कहते हैं जनाब रोज़े तो हमारे हैं, आपके तो हैं नहीं, इसलिए हम अपना रोज़ा चाँद को देखकर रखेंगे और चाँद को देखकर खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन मुल्कों में रहने वाले वो लोग जो अपने अकाबिर की तर्ज पर चलते हैं वो मामूलात तो हासिल कर लेते हैं कि कहाँ चाँद नज़र आ सकता है और कहाँ चाँद नज़र नहीं आता। ये मालूमात हासिल कर लेते हैं कि चाँद कहाँ नज़र आता है, आ सकता है और कहाँ नज़र नहीं आ सकता, लेकिन तस्दीक के लिए लोगों को ऊंची इमारतों पर भेजते हैं और जब तक तस्दीक नहीं हो जाती और शरई गवाहियाँ नहीं मिल जाती उस वक्त तक रोज़े रखने और इफ्तार करने का फैसला नहीं करते। ये दूसरे ग्रोह के लोग हैं। एक दफ़ा एक साहब हमारे पास आ गए और कहने लगे, जनाब आप तो साइंस पढ़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, आप भी अनपढ़ों वाली बातें करते हैं। मैंने पूछा क्या मतलब?
کہنے لگے آپ تو سائنس جانتے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے اور چاند دیکھ کر روزہ کھولیں گے، یعنی عید منائیں گے۔ کئی دفعہ آسمان پر بادل بھی ہوتے ہیں، کبھی نظر بھی نہیں آتا، اس لیے سائنس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خیر ہم نے اس بندے کو تو جواب دینا تھا، وہ اسے دیا، لیکن پھر ہم نے اس کے بعد اس کی تحقیق شروع کر دی کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ امریکہ میں اسپیس کے بارے میں ایک میوزیم ہے، وہاں پر ہر وقت بتایا جاتا ہے کہ خلا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک ریڈیو اسٹیشن ہی ایسا ہے کہ آپ وہاں فون کر لیں تو آپ کو ہر وقت وہاں پر یہ خبریں سنائی دے رہی ہوں گی کہ اب مشتری میں یہ ہو رہا ہے، عطارد میں یہ ہو رہا ہے، سورج میں یہ ہو رہا ہے، چاند میں یہ ہو رہا ہے۔ جو کچھ اوپر کی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلومات بتائی جاتی ہیں۔ آج چاند کس کس جگہ پر نظر آئے گا اور کس کس جگہ پر نظر نہیں آئے گا وہ بتاتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا آج چاند کہاں کہاں نظر آئے گا؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ اور فلاں جگہ پر نظر آئے گا، فلاں جگہ اور فلاں جگہ پر نظر نہیں بھی آ سکتا۔ ہم نے پوچھا آپ کی یہ بات پکی ہے یا اندازے پر مبنی ہے؟ جب ہم نے بات کو ذرا کھولنا چاہا تو وہ کہنے لگے کہ ہم 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے پوچھا جناب 100% یقین کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ نیوی والوں سے رابطہ کریں، ان کا مستقل ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک بڑا کمپیوٹر ہے ان کے پاس۔ وہ چاند کے مدار کے ایک ایک انچ کی پیمائش رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت چاند کہاں پر ہے۔ ان سے نمبر لے کر میں نے خود فون کیا۔ وہاں اس کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ان سے میری بات ہوئی۔ میں نے کہا میں فلاں علاقے میں ہوں اور معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا۔ اس نے کمپیوٹر سے پتہ کر کے بتایا کہ صرف اتنے % چانس ہیں۔ میں نے کہا وہ انسان تو چاند پر قدم ٹکا چکا ہے اور سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف اتنے % چانسز ہیں نظر آنے کے، کوئی پکی بات کرو۔ جو سوال دوسرے لوگ ہم سے کہتے ہیں ہم نے ہو بہو وہی سوال ان سے کر دیا کہ کوئی پکی بات بتاؤ۔ انسان تو چاند پر پہنچ چکا ہے اور ابھی بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چانسز ہیں۔ جب اس عاجز نے کہا کہ کوئی پکی بات بتاؤ کہ چاند یقینی طور پر نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اس نے کہا کہ ہم یقین سے کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کہا چاند پر چڑھ گئے اور یقین سے کہہ نہیں سکتے؟ کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ اس کے درمیان کچھ مشکلات ہیں۔ وہ مشکلات یہ ہیں کہ ہم جو چاند کی پوزیشن بتاتے ہیں وہ دیکھ کر نہیں بتاتے۔ حساب کی کچھ ایکویشنز مساواتیں ہوتی ہیں، ہم ان سے جمع تفریق کر کے بتاتے ہیں کہ اب چاند تقریباً یہاں ہوگا۔ وہ جمع تفریق کا حساب اتنا پکا ہے کہ صحیح پوزیشن کا پتہ چلتا ہے۔ اس کو میتھمیٹیکل سیمولیٹر کہتے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ کے پاس ایسی مساواتیں ہیں جو پکا حساب بتا دیتی ہیں تو آپ بھی پکی بات کریں۔
کہنے لگی جناب بات یہ ہے کہ ان مساواتوں میں 6000 پیرامیٹرز ایسے ہیں جو ویریبلز ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بدلنے سے بھی رزلٹ بدل سکتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگی دنیا کا کوئی انسان کبھی بھی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بڑا سائنسدان ہو کچھ بھی ہو کہ آج چاند کہاں اور کس جگہ پر ہوگا، اس میں شبہ کی ہی گنجائش ہوگی۔ معلوم نہیں کہ ان 6000 میں سے کوئی ایک پیرامیٹر بدل جائے اور چاند کی پوزیشن میں فرق آ جائے گا۔ میں نے اس بات کو سن کر ان کی بات کو سنا، وہ محترمہ کی بات کو سن کر کہا الحمدللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھ لو اور چاند دیکھ کر افطاری کر لو۔ دنیا نے ٹھوکریں کھائیں، ریسرچ کی، سائنس کے پیچھے لگے رہے، 20 سالوں کی محنت کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ تو اب یہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا۔ اس مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ انسان ٹھوکریں کھا کھا کے جو باتیں سمجھتا ہے، شریعت نے وہ باتیں ہمیں پہلے ہی بتا دی ہیں، اس لیے اپنے نئے تجربے کرنے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ مومن کو چاہیے کہ بس سر جھکائے اور اسلام کی تعلیمات پر قدم بڑھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہماری سلامتی کا حکم ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی نقصان کی گنجائش نہیں ہے، یہ 100% پکی بات ہے۔ بھائیو، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے، اس موضوع کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین پر چلنا آسان فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں یقین پیدا فرمائے، کامل یقین پیدا فرمائے۔ اسلام کے تعلق سے کسی بھی قسم کی کوئی خلش، کوئی جو ہے تدارک جو ہے ہمارے دلوں کے اندر اس قسم کی پیدا نہ ہو کہ ہمارا ایمان نامکمل ہو جائے۔ پروردگار ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دین کے لیے کھول دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دے۔ اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔